अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज हम इस स्पेशल एपिसोड में आपके सामने कश्मीर में होने वाले फसादात का एक तफसीली जायज़ा लेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अभी वहाँ की क्या अपडेट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि आजकल जब भी आप सोशल मीडिया का रुख करते हैं या अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर तरह तरह की जो बातें हैं वो की जाती हैं। मेरी इस वीडियो में कोशिश किया है कि मैं आपके सामने ये जो 10 पॉइंटर्स हैं ये एक्सप्लेन करूँ, और आपका एक फ़र्ज़ क्या है बतौर पाकिस्तानी कि आप बेशक ये वीडियो शेयर ना करें, लेकिन आपने ये जो बातें सुननी हैं इनको एक दफ़ा समझने की कोशिश करनी है और अपने दोस्तों में, यारों में, सोशल मीडिया पर जहाँ भी आपको मौका मिलता है आपने ये बातें करनी हैं, क्योंकि आप जब अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं तो आप दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत का दिफा कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोगों को आज के सोशल मीडिया के दौर में ऐसे ऐसे फितने फसाद और दज्जाली किस्म की बातें सुनाई जाती हैं कि लोग सच को नहीं पहचान पाते। और मैं जो बातें कर रहा हूँ आप इनको भी आज़ादाना तौर पर इवेल्यूएट करें। मैं नहीं कह रहा कि मैं सच कह रहा हूँ, आप खुद भी अपने जहन से अपने लॉजिक का साथ साथ इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ कि आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो ये एक्शन कमेटी के जो कन कतरे हैं, याद रखें इनको हमने कश्मीरी नहीं कहना, इनको कन कतरे कहना है, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो ऐसे नहीं। ये कन कतरे वो लोग हैं जो कि माजी में लिबरेशन फ्रंट के साथ थे और इनका मकसद ये है कि जी हम इंडिया और पाकिस्तान से कश्मीर को आज़ाद करवाएं, और इस तरह की ये फर्जी और देव मलाई किस्म की कहानियाँ बनाते हैं। लेकिन बुनियादी एजेंडा क्या है वो समझना है आपने। देखिए बुनियादी एजेंडा क्या है। फ़र्ज़ किया ये लोग जो कहते हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे, तो क्या इंडिया आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर रहने देगा? नहीं। और फ़र्ज़ किया आप ये कहते हो कि जी हम कोई ऐसी सिचुएशन कर लेंगे कि हम जी पूरा कश्मीर आज़ाद करके आज़ादाना रियासत बना लेंगे, तो क्या ये इंडिया को कबूल होगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप आज़ाद कश्मीर में फसाद करते हो या आप कोई पाकिस्तानियों के खिलाफ नारेबाजी करते हो तो आप कश्मीर की वो वाहिद सपोर्ट सेंटर जहाँ से उनकी हिमायत हो रही है आप उसको भी डैमेज कर रहे हो। ओवरऑल कश्मीर कॉज का नुकसान होता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। देखिए सोशल मीडिया पर आपने जो सबसे पहली चीज़ देखी होगी वो ये कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे ऊपर जुल्म इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। अब आपने ये बात समझनी है। देखिए दोस्तों, हक मांगना ये है कि आप किसी से पानी मांगे, बिजली मांगे, आटा मांगे, गैस मांगे। जैसे एक्शन कमेटी ने आज से 2 साल पहले एक एहतजाज किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जौन सा है बिजली चाहिए, हमें आटा चाहिए, तो उसको हम एक हद तक हक मांगना कह सकते हैं। हालांकि उसमें भी इख्तलाफात हैं कि शायद आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, लेकिन ठीक है उसको आप हक मांगना कह रहे हैं। जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है ये बहुत ज़रूरी बात है, आपने ज़हन में रखनी है। ये हक मांगने के लिए नहीं हो रहा। इस एहतजाज में आप ये बोल रहे हो कि हमने मकबूजा कश्मीर के 30 लाख मुहाजिरों का सियासी तर्जुमानी का जो हक है वो हमने छीनना है। तो इस बार ये कोई हक नहीं मांग रहे। जब भी ये सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ लिखें कि जी हम तो हक मांग रहे हैं, आपने बताना है कि नहीं भाईजान, आप 30 लाख कश्मीरी मुहाजिरों का हक छीन रहे हो। हक छीनने को हक मांगना नहीं कहते। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये जो लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं बुनियादी तौर पर इनका जो नारा होता है वो होता है हक़ हाकमियत, कि कश्मीर पे पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, कश्मीर एक आज़ाद रियासत है और पाकिस्तान को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अब ये जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं इनमें भी बुनियादी तौर पर जो इब्तदा में लोग थे वो तमाम सियासी पार्टियों के थे। बाद में इन्होंने क्या किया कि लिबरेशन फ्रंट के जो कन कतरे थे उनको क़यादत में ले आए। और इन लिबरेशन फ्रंट वालों का हमेशा से एक नारा रहा है कि कश्मीर का हक़ हाकमियत होना चाहिए। हक़ हाकमियत का मतलब कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, कश्मीर का कोई फैसला कश्मीर के बाहर से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको हक़ हाकमियत चाहिए तो उसके मुताबिक जो मुहाजिरों की सीटें आप ख़त्म करना चाहते हैं वो तो कश्मीर की असेंबली को करनी चाहिए। लेकिन इधर जो इनका हक़ हाकमियत है वो ख़त्म हो जाता है। इधर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कोई ऑर्डर जारी करे आज़ाद कश्मीर के सदर को, और वो जो सदर है ना वो पाकिस्तान के ऑर्डर पर सीटें ख़त्म कर दे। मतलब ये कि आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की इलॉजिकनेस का कि नारे मारे हक़ हाकमियत के, कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, लेकिन कश्मीर की असेंबली और कश्मीर के अवाम अगर वोट करके ये फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल नहीं, हमने इलेक्शन का इंतजार नहीं करना, पाकिस्तान ये फैसला करे। तो ये कैसे कश्मीर के हक़ हाकमियत की जंग लड़नी? तो बेशर्मी के साथ ये वाले नारे भी लगाएंगे और फिर अवाम को बेवकूफ़ भी बनाएंगे, खुद कश्मीर की हाकमियत को ख़त्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, कौम परस्ती।
اب پاکستان میں بے شمار قوم پرست جو سی ہیں جماعتیں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر صوبے میں پائی جاتی ہیں، سب سے مشہور پی ٹی ایم۔ اب یہ جو قوم پرست جماعت ہے وہ اپنی قوم کی حمایت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں پی ٹی ایم کو، تو پی ٹی ایم والوں کا کیا نعرہ ہے؟ لرو بر پاکستان، کہ پاکستان سائیڈ کے بھی جو پختون ہیں اور افغانستان سائیڈ کے بھی جو پختون ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کر رہے ہیں، قوم پرستی کر رہے ہیں۔ یہ جو قوم پرست ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والے، یہ بولتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر والے کشمیر کی سیاسی ترجمانی کا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ مقبوضہ کشمیر والے چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کو آزاد کشمیر کے انٹرنل معاملات کا نہیں پتا، تو اس لیے یہ لوگ جو ان سے ہیں ان کو سیاسی ترجمانی کے حق سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا میں جہاں پر سارے قوم پرست اپنی قوم کی حمایت کرتے ہیں، یہ دنیا کی واحد ایسی قوم پرست تحریک ہے جو کہ کشمیر کا نام بھی لیتی ہے، اور ساتھ جو 30,000 کشمیری مہاجر ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ نہیں، آپ لوگ کشمیر کے الیکشنوں میں حصہ ہی نہیں لے سکتے، آپ سے ہم ووٹنگ رائٹس جو ان سے ہیں وہ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کیسی قوم پرستی ہے؟ دنیا کی واحد ایسی قوم پرست تحریک ہے جو کہ اپنی ہی برادری کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو سائڈ پر کر رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ ہمارے بہت سے کشمیری ایسے لوگوں کی صرف اس لیے حمایت کر رہی ہے کہ وہ کشمیری ہے، حالانکہ وہ 30 لاکھ کشمیریوں کا ہی حق چھین رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر مہاجر سیٹیں ختم ہوتی ہیں تو میں فرض کیا پنجاب سے ہوں، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے ہے، آپ کے تو رائٹس نہیں چھینے جا رہے، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ فرق تو پڑ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے ان مہاجروں کو، لیکن یہ لوگ جو قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں یہ انہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ ایک اور مزے کی چیز چیک کریں، ساتھ ساتھ پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بھارت بھی آپ پہ تشدد کرتا ہے، پاکستان بھی آپ پہ تشدد کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر پاکستان ان کی ڈیمانڈ مان دیں، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہنا کہ 12 مہاجر سیٹیں ختم کرو، پاکستان کا کیا نقصان ہے؟ کیا ہمارا کوئی معاشی نقصان ہے؟ کیا ہمارا کوئی سیاسی نقصان ہے؟ کیا اس سے ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ پاکستان تو یہ فیصلہ 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے سٹینڈ کیوں لیا ہے 30 لاکھ کشمیری مہاجروں کے لیے؟ تو اس وقت وہ پاکستان جو کہ 30 لاکھ کشمیری مہاجروں کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے، اس کو یہ لوگ کشمیر کا دشمن ثابت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ 30 لاکھ مہاجروں کو ووٹنگ پروسیس سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں وہ کشمیر کے حامی بنے ہوئے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے لاجیکل دماغ سے یہ باتیں سوچیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسی لاجک قسم کی موومنٹ ہے۔ اب میں آپ کو اس سے ایک اور مزے کی چیز دکھاتا ہوں، اوورسیز کشمیری۔ آپ نے کل یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ اوورسیز کشمیری برطانیہ میں اکٹھے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک دفعہ عقل سے سوچیں، جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجر پاکستان میں رہتے ہیں ان کو آزاد کشمیر میں ووٹ کا حق اس لیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ آزاد کشمیر میں نہیں رہتے اس لیے ان کی ہم ووٹنگ رائٹس ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ ایکشن کمیٹی کا موقف ہے۔ لیکن وہ اوورسیز کشمیری جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور برطانیہ میں رہتے ہیں، اور وہ شاید چھٹیوں پر آزاد کشمیر آتے ہوں لیکن وہ برطانیہ میں مہاجر ہے، ان کو آزاد کشمیر میں ووٹنگ رائٹ بھی حاصل ہے، وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بے شک وہ ساری عمر ان کی تیسری نسلیں برطانیہ میں بڑی ہوں، لیکن وہ آزاد کشمیر میں آ کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو کہ آپ کے بالکل ساتھ بارڈر پہ پاکستان میں موجود ہیں ان کو آپ ووٹنگ رائٹس نہیں دے رہے۔ مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اوورسیز ناچ رہے ہیں باہر اور یہ مقبوضہ کشمیر والوں کا حق چھین رہے ہیں، آپ ان سے ایک دفعہ بولے تو صحیح کہ یار بھائی آپ پھر غیرت کریں، اگر ان کو پاکستان میں رہ کر آزاد کشمیر میں ووٹ کرنے کا حق نہیں تو آپ برطانیہ میں رہ کر آزاد کشمیر پہ کیسے ووٹ کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، ادھر کوئی عقل یا لاجک استعمال ہی نہیں ہو رہی، وہ کشمیری پرستی کا چورن بیچ رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو اس کو ہی بتایا کہ ان کے اس ڈیسیژن سے نہ صرف کشمیر کا حق حاکمیت ختم ہو رہا ہے، کشمیر کی اسمبلی کمزور ہو رہی ہے، پاکستان کا کشمیر پر تسلط بڑھ رہا ہے۔ اگر پاکستان 12 مہاجر سیٹیں ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کی حاکمیت تو پاکستان کے پاس، اور قوم پرستی بھی جو سی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی قوم کے آتے لوگوں کو علیحدہ کر کے کہہ رہے ہیں ہم قوم پرست ہیں، ہم کشمیری ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آ جاتے ہیں دوستو لیگل ایشوز کے اوپر کہ پاکستان ایک اور وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان ایسا فیصلہ کرتا ہے کشمیر کے لیے تو یہ جو انڈیا نے کشمیر کے ساتھ فیصلے کیے اس سے کیسے مختلف ہوگا؟ جیسے انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، آرٹیکل 35A کو ریووک کیا، کشمیر میں ڈومیسائل لاز جو سے ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے، انڈیا کی پارلیمنٹ نے کشمیر میں ڈی لمیٹیشن لاز لائے۔ یہ کیا قانون ہے کہ جس طرح پاکستان میں آزاد کشمیر میں کوئی بھی پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے جا کر زمینیں نہیں خرید سکتا، وہاں پر کوئی بھی جا کر نوکری نہیں کر سکتا،
تو انڈیا نے یہ سارے قوانین ختم کر دیے ہیں. وہاں پر بڑی تعداد میں ڈیموگرافک چینج انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. وہاں پر انڈیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ وہاں کی جو نسل ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر مہاجر سیٹیں ختم کرے تو وہی طریقہ اپنائے جو کہ انڈیا نے ان تمام قوانین کے لیے اپنایا. اب فرض کیا پاکستان عالمی فورم پہ جاتا ہے, یو این میں بیٹھ کے پاکستان کا سفیر بڑے فخر سے بول رہا ہے کہ انڈیا نے آرٹیکل 370 کو کینسل کروایا, انڈیا نے آرٹیکل 35A کو کینسل کروایا. تو انڈیا کا جو وہاں پر یو این میں سفیر ہوگا وہ کیا بولے گا کہ یہ پاکستان والوں نے جو مہاجر سیٹیں ختم کی ہیں وہ انہوں نے کیسے کی ہیں؟ وہ کشمیر اسمبلی نے تو مہاجر سیٹیں ختم نہیں کی ہیں, تو پاکستان والوں نے کی ہیں. تو یہ پاکستان کس منہ سے ہم پہ تنقید کر رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک لیگل وجہ ہے, قانونی وجہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان یہ کام کر کے کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا. لیکن یہ لوگ ایسا کروانا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم پبلک سپورٹ کے اوپر کہ جی اگر یہ لوگ اتنے برے ہیں تو ان کی پبلک سپورٹ کیسے ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو فرسٹ ٹائم احتجاج کیا, کشمیر کا بجٹ 300 ارب روپے, کشمیر اس میں حصہ کتنا ڈالتا ہے؟ 50 ارب روپے. اور انہوں نے جو پروٹیسٹ لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان کی حکومت, جو کہ آپ کو پتہ ہے 2023 میں بدترین معاشی بحران کا شکار تھی, اس وقت جو ڈالر تھا وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر 250 روپے سے بڑھ کے 343 روپے تک جا پہنچا تھا. ان مشکل حالات پہ انہوں نے احتجاج کیا اور پاکستان نے 23 ارب روپے ادا کیے سبسڈیز کی مد میں, جس کی وجہ سے یہ جو بجلی کے یونٹ کم ہوئے, جو مفت کا آٹا ملنا شروع ہوا, یہ سب اس وجہ سے ممکن ہوا. لیکن یہ جو فیصلے کیے اس کو پھر انہوں نے اپنی پبلک سپورٹ کی وجہ بنایا کہ ہم نے چونکہ آٹا سستا کیا, ہم نے چونکہ بجلی سستی کیا, تو ایک عوام میں مقبولیت آ جائے گی, کو پاکستان میں بھی کرے گا تو آ جائے گی. لیکن اب اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جان, پبلک مقبولیت تو ایک جگہ ہے, لیکن پبلک ان کے لیے گولیاں کیوں کھا رہی ہے؟ پبلک کیوں ان کے لیے رینجرز کے سامنے اور پولیس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا. اب آپ اندازہ کریں, پچھلے سال عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہوا, 3 اسلام آباد پولیس کے اہلکار شہید ہوئے, اور اس پورے معاملے کے نتیجے میں 177 FIRs عوامی ایکشن کمیٹی کے ان گنڈوں کے اوپر کاٹی گئیں. لیکن جب احتجاج کے بعد ڈیل ہوئی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری 38 ڈیمانڈز تھیں, اس ڈیل کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 177 FIRs ختم. مطلب یہ کہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ مستقبل میں بھی کوئی احتجاج ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, آپ کی ساری FIRs ختم ہو جائیں گی, آپ بے شک اسلام آباد پولیس کے 3 بندے مار دو. ان کو یہ پیغام دیا گیا. دوسرا پیغام کیا دیا گیا؟ جو لوگ مارے گئے ان کو 1 کروڑ روپے کا باقاعدہ انعام دیا گیا, وہ بھی ہم پاکستانیوں نے ادا کیا, کہ ریاست کے خلاف جو شر پسند اٹھ رہے ہیں ان کو کروڑ روپے کے انعامات جا رہے ہیں. جو لوگ زخمی ہیں, تقریباً 200-250 لوگ زخمی تھے, ان کو 50-50 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا. یہ ان کے معاہدے کی جو شکیں دی, جو کہتے ہیں ہم نے 38 شرائط رکھی, یہ بھی موجود ہے جس پر ہم نے تسلیم کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم پولیس کے سامنے کھڑے ہوگے, تمہارے اوپر کوئی FIR نہیں کاٹیں گے, اگر تم زخمی ہو گئے, تمہارے ہاتھ پہ پولیس کی وجہ سے چیرا لگ گیا, رینجرز کی وجہ سے چیرا لگ گیا, تو تمہیں 50 لاکھ روپے بھی ملیں گے, کیونکہ ان سب نے دیکھا ہے پچھلے احتجاج کے بعد کیا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ بندہ, وہ غریب آدمی, وہ دیہڑی دار, وہ مزدور جس نے ساری عمر لگا کر 30-40 لاکھ روپیہ نہیں کمایا ہوگا, اس کے پاس تو یہ 50 لاکھ روپے کمانے کا بہترین موقع ہے. تو وہ تو کہے گا جی ٹھیک ہے, ہاتھ پہ پولیس سے کٹ مروا لو, پاؤں کے اوپر کوئی چھوٹی سی گولی لگوا لو, کچھ کر لو, مجھے تو 50 لاکھ روپے ملنے. تو بنیادی طور پر ہم نے ماضی میں نرمی کا مظاہرہ کر کے, بات چیت کر کے ان کو ایک انسینٹیوائزیشن والا اسٹرکچر دے دیا. جس طرح تحریک انصاف والوں کو یوٹیوب پہ ڈالروں کی لت پڑی تھی, اسی طرح ہی ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں 50 لاکھ روپے مل جائیں گے. تو اسی وجہ سے آپ کو پھر یہ پورا ایک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. تو اس کا اینڈ کیا ہے, سلوشن کیا ہے؟ اب دیکھیں, سلوشن ایک تو ہے پرامن سلوشن. پرامن سلوشن کیا ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی کو اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے, ان کو پتہ ہے عوام ان کے ساتھ ہیں, الیکشنوں میں حصہ لیں. کشمیر کی اسمبلی میں ٹوٹل 52 سیٹس ہیں, جن میں سے 12 ان مہاجروں کی ہیں. آپ یہ 12 سیٹس نکال بھی دیں تو وہاں پر جو 40 سیٹس ہیں ان میں سے 36 سیٹس, جو کہ بے شک ایکشن کمیٹی نہ جیتے, اپنے ساتھ باقی کوئی سیاسی جماعت میں لا لے, 36 سیٹ پوری کر کے وہ مہاجر سیٹوں کو ختم کر سکتے ہیں. اگر وہ اس آپشن پر آتے ہیں تو نہ پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی مسئلہ ہے, نہ رینجرز کو مسئلہ ہے, نہ پولیس کو مسئلہ ہے, کسی کو مسئلہ نہیں. آپ آرام سے کریں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا, یہ آپ کا حق ہے. لیکن وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سٹیج پر جائیں جہاں پر ریاست اور فورسز آمنے سامنے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کل ہمارے شو میں
کشمیر کے سینئر رہنما راجہ شجاعت صاحب آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ لنڈن میں باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا ہے اور یہ کنکتروں کی قیادت نے بنایا ہے، اور ان کا پلان کیا ہے کہ جی ہم پہلے آزاد کشمیر میں فورسز اور عوام کو آمنے سامنے کریں گے، خون ریزی ہوگی، جب کشمیر کے عوام پاکستان سے متنفر ہو جائیں گے پھر ہم گلگت کا رخ کریں گے، اور پھر وہ کنکترے کہتے ہیں کہ جی ہم پھر اس کے بعد انڈیا پر بھی فوکس کریں گے، لیکن یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ بنیادی طور پر وہ واحد ملک جو کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو کشمیر سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب دیکھیں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک یہ والی سچویشن رکھی ہے ایجیٹیشن والی، کہ ماضی میں جب مقدمے ختم کیے، جب لوگوں کو زخمیوں کو انعام دیے گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اب پہلے سے زیادہ لوگ انعام کے لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک نہ ایک سٹیج پر آ کر پاکستانی اسٹیٹ کو ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ آج نہیں لیتے تو کچھ عرصے بعد کوئی نئی ڈیمانڈ آ جائے گی، پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر بات چیت کا جو رستہ ہے، میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ بڑے ہمارے تجزیہ نگار آ کر کہتے ہیں کہ جی بات چیت کرنی چاہیے۔ بات چیت کر کے اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے پولیس والوں کو زخمی کیا، جو خود یہ کام کرتے زخمی ہوئے، ان کو 50 لاکھ روپے آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی ملک کیا بات چیت کر سکتا ہے؟ 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 177 FIR معاف ہو گئی۔ تو بات چیت کا رستہ اگر پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرنا ہے تو اس وقت ہمیں بند کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں نے اگر امن و امان کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ مستقبل میں ان کی پلاننگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بنیادی طور پر ایکشن کمیٹی کرے گی کیا۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے، یہ میری آپ آج سے 7 دن پہلے کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ بنیادی ایجنڈا کیا ہے ان لوگوں کا کہ ہم نے ان الیکشنوں کو متنازع بنانا ہے۔ متنازع کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ان کو پبلک سپورٹ ملی جب کشمیر میں یک کے بعد دیگرے حکومتیں گرتی گئیں، تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ نئے الیکشنز ہو گئے اور ایک ریپرزینٹیٹو حکومت بیٹھ گئی تو ہماری جو یوٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم ان الیکشنوں کو متنازع بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری جو ایک سیاسی حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی، اور اسی مقصد کے لیے ابھی تک انہوں نے آفیشیل اعلان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور میں نے 7 دن پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ لوگ کریں گے کیا کہ الیکشنوں کے قریب جا کر بولیں گے کہ جی ہم الیکشنوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور اس میں جو ایک چیز آ جاتی ہے وہ یہ کہ اگر یہ لوگ الیکشنوں میں حصہ لے کر جیتنے والے ہوتے تو یہ حصہ لے بھی لیتے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے۔ تو اب یہ اس طرح کی رونا دھونا کر کے الیکشنوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور اسی بہانے جو ان سے اگلے سال پھر ایک نئی ڈیمانڈ لیں گے، اور یہ جو مسئلہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اور اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوتا ہے کہ فرض کیا پاکستانی اسٹیٹ رعایتیں دیتی ہے جس طرح لاسٹ ٹائم دی تھی، تو یہ مزید تنگ کرتے ہیں، اور اگر اسٹیٹ رعایتیں نہیں دیتی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی لاشوں کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ تو اب ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک ڈیسائسو فیصلہ لینا چاہیے۔ یہ اس پر میری رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹس میں بتائیں، اور میری گزارش ہے کہ یہ جو انہوں نے ان لاجیکل قسم کی باتیں کی ہیں یہ اپنے دوستوں یاروں ہر جگہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں پاکستان کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے 30 لاکھ مہاجروں کو کشمیر کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو کہ ان کو علیحدہ کر رہے ہیں یہ کشمیری ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہو چکا۔